सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ट्रंप ने भी बड़ी दुआ कराई है, पादरी शादरी मंगवा के, और बड़ी लंबी चौड़ी दुआ की जा रही है। क्या देखते हैं? और ऊपर से बयानात आ रहे हैं कि हमारे सब्र का पैमाना लरस गया है, और जो क़यादत ईरान की इस वक्त मौजूदा है, हम उसे किसी तरह भी मानने के लिए तैयार नहीं, और मेरी मर्जी से वहां पे गवर्नमेंट आएगी तो मैं आराम से बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। देखें, ये बात तो हमारे साथ क्लियर है। आपके प्रोग्राम में भी कई दफा इस पर शुरू दिन से डिस्कस हो रहा है कि असल मसला यही है कि अमेरिका ने जब फैसला कर लिया कि भाई यहाँ की रिव्यूरिंग जो है, जो हुकूमत तब्दील करनी है, उसकी वजह से सारे इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब वो 47 साल से एक ही हुकूमत में बैठी हुई है जो अमेरिका की ख्वाहिशात के आड़े आती है, जो अमेरिका की प्लानिंग है उसको फेल हो रहा है अपनी प्लानिंग के लिहाज से। इराक, शाम में भी काफी एक्सेस किया था, जिस तरह वो चाहता था उस तरह इराक के अंदर जल्दी कब्जा नहीं कर सका, लेकिन बिल आखिर उन्होंने वहां से भी बशर अल असद को फारिग किया, इराक को भी फारिग किया, इराक को तो। लेकिन यहाँ 47 साल के अंदर वो देख रहे हैं कि अभी तक हुकूमत जो है उसको हिलाने के भी ये काबिल नहीं हुए। जो भी और जो उसका प्लान है वो सारे रस्ते में आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो आखिर उन्होंने ये काम उठाया, कोशिश करके देख ली कि वहां पर एक नई हुकूमत ले आए, इनके साथ मुज़ाकरात करके देखिए कि ये हुकूमत छोड़ दें और एक नई लिबरल हुकूमत को ले आए, लेकिन इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद अब जाहिर है कि उन्होंने फिर अपने रास्ता साफ करने के लिए इतना बड़ा हमला किया। अमेरिका के बहुत से इंस्टीट्यूट जो हैं, पॉलिटिकल ब्यूरो जो है, उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है इंटरनेशनल प्रेस के अंदर कि भाई अमेरिका ने इस मामले में जो कदम उठाया है उसकी कैलकुलेशन गलत थी, उसने ईरान को गलत समझा। जो भी उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उनका ख्याल ये था कि हम विद इन 5 डेज ईरान जो है इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, यहाँ की हुकूमत को खत्म करने के काबिल हो जाएंगे। वो यही समझते थे कि भाई जितने भी चीफ इनके हैं, चाहे वो फौज के हैं, चाहे वो इनके मजहबी रहनुमाओं की जो कौंसिल बनी हुई है, उनके लोगों को मार देंगे तो उसके बाद लोग उठ खड़े होंगे और वहां पर इनकलाब की सूरत जो है पैदा हो जाएगी, जिसमें उनको नाकामी हुई है, और जिसका नुकसान जो है वो माशी तौर पर अब पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और दुनिया जो वक्त गुजर रहा है, दुनिया ट्रम्प साहब के खिलाफ हो रही है, अमेरिका के खिलाफ हो रही है, और यही बात जो है वो वहाँ के पॉलिटिकल ब्यूरो और जितने भी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने वाली या ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उनकी तरफ से इजहार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि 3000 यूरो डॉलर जो है वो एक ड्रोन के ऊपर खर्च आता है, और ईरान जो है वो 5000 ड्रोन पर मंथ जो है वो तैयार कर रहा है, और जिसकी वजह से इनका ये अंदाजा नहीं था कि इनके पास इतने बड़े ड्रोन का सहीरा जो है वो मौजूद होगा। और वो फिगर में याद है जो बताई थी कि 20 वक्त तक कितने ड्रोन जो है वो हलाक इनके मारे जा चुके हैं। एक पॉलिटिकल ब्यूरो ने पूरी रिपोर्ट दी है कि भाई ईरान के पास कितने आदमी है, कितनी फौज है, कितनी रिजर्व फौज है, कितने मिसाइल है, अमेरिका के पास कितने हैं, इसराइल के पास कितने हैं। तो बेसिकली तो कोई उनका वो नहीं बनता, जैसे कहते हैं मुकाबला करें तो ईरान बेचारा तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। अगर कोई चीज ईरान के पास सैकड़ों में है तो वो अमेरिका के पास हजारों में है, या इसराइल जो है उसके पास भी 2-3 हजार में मौजूद है। तो इस लिहाज से उनको ये ख्याल था कि हम इसको जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन ईरान बहुत ही समझदारी के साथ अपना असला इस्तेमाल कर रहा है, और जो है अपने इनको जैसे कहते हैं कमर तोड़ने वाली बात जो है वो चाहता है। ये सही बात है कि अमेरिका की कमर तोड़ना इतना आसान नहीं है, उनके पास जखीरा बहुत बड़ा है, लेकिन इससे जो दुनिया के अंदर तगय्युर पैदा हो रहा है, जो दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है अमेरिका के ऊपर। अब देख लें कि पाकिस्तान भी जो सबसे ज्यादा इन मामलात में जो कंट्री मुतासर होंगे, तो कतर ने गैस बंद कर दिया पाकिस्तान की, जब तक जंग हो हम गैस नहीं दे सकते।
تیل جو ہے ویسے بند ہو گیا ہے کہ وہاں جہازوں کو انہوں نے اپنا فاسفورس جو ہے وہ بند کر دی ہے فارس ایران نے. تو ایسے ملک جو جن کے پاس ریزرو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کب تک سروائیو کریں گے. تو خود آج سب سے بڑی کامیابی یہ ہے ان کی کہ بھائی جو سعودی عرب ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے اور کہہ دیا امریکہ سے کہ بھائی نہ ہمارا سمندر استعمال ہوگا, نہ ہماری فضا استعمال ہوگی, اور نہ ہم یہاں سے کوئی ہمارا اڈا کوئی امریکہ استعمال کر سکے گا. اگر یہی جرات باقی ممالک بھی دکھا دیں, قطر وغیرہ جو ہے, تو یہ جنگ جلدی بند ہو سکتی ہے. یہ جلدی امریکہ کو جو ہے اپنی کیے پر پچھتانا پڑ سکتا ہے, اور یہ سوال کہ بھی حکومت یقیناً تبدیل ہو یہ پیچھے چلا جائے گا. آج بھی جو علی بجانی ہے لجانی انہوں نے پھر بیان دیا ہے اور ان کا کہ ہم لانگ جنگ کے لیے تیار ہیں, اور ابھی ہم نے بہت سے ایسا اپنا اسلحہ ہے جو ابھی استعمال نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ابھی کوئی ایسی صورتحال میں نہیں آیا کہ جہاں ان کو پریشانی شروع ہو جائے. وہ بہرحال ابھی بھی مزید جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اس صورتحال کے اندر یقیناً نظر یہی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ صاحب کو جو ہے دھچکے لگنے شروع ہو جائیں گے. خان صاحب, جو ابھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, جو ان کے وہ جو تھے سپریم لیڈر ان کو شہید کیا گیا, ان کے جنازے میں اتنی بڑی دنیا ہے اور ہر جگہ پہ لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. تو زمینی جنگ کی طرف امریکہ اگر جاتا ہے, کردوں کو تو بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی امریکہ کو شکست ہوگی؟ کیونکہ اتنا جذبہ جس قوم میں ہو اور 10% لوگ خلاف بھی ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ غلطی کرے گا تو کردوں کو مروائے گا. یہ امریکہ کو لازمی خدمت اٹھانی پڑے گی. ایران کے پاس جو اس کی ریزرو فوج اور حاضر فوج ہے وہ اس وقت 7 لاکھ سے اوپر ہے, اور یقیناً اگر کردوں کو وہ کرتا ہے تو پھر روس اور چائنا جو ہے وہ کم از کم اسلحہ ضرور دینے پر تیار ہو جائیں گے ایران کو. اگر وہ اپنے بندے نہیں دیتے لیکن اسلحہ ضرور دے دیں گے. اور اگر ان کو 7 لاکھ فوج کو اسلحہ ملتا رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی ان کے اوپر غالب آ سکے. کردوں کے پاس تو مطلب وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایران کے پاس جا رہے ہیں, انقلاب کے پاس ہے. ابھی جو ڈر پیدا ہو رہا ہے وہ اصل جنگ جو ہے وہ اپنا جو فارس ہے جس کو قبضہ کر لیا ہے ایران نے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نیوی لا کے تو میں یہاں پہ وہ نیوی کے تھرو میں حفاظت کے اندر ہی جہازوں میں یہاں سے نکلواؤں گا. اگر وہ لمحہ آ گیا تو پھر یقیناً ایک وہاں پر ایک بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. جو ایران کی اپنی نیوی تھی وہ تو یہ بھی کنفرم ہو رہا ہے اب انٹرنیشنل لیول پہ کہ وہ ختم کر دی ہے. فضائی ان کے پاس ویسے ہی تھوڑی تھی, 57 طیارے تھے جو مین فائٹر تھے ان کے پاس. تو اس لیے اتنے لمبے سال ان کو جب سے پابندیاں لگی ہیں ان کو کوئی پرزے وغیرہ نہیں مل رہے تھے, اس لیے ان کی ایئر فورس جو نکارا ہوئی تھی. نیوی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر والی نیوی تھی وہاں پر انہوں نے کافی حملے کیے ہیں, اور جتنے بھی جہاز میں کھڑے ہوئے تھے ان کو وہ ختم کرنے میں جو ہے کامیاب ہو گئے. البتہ جو بندر عباس والی بندرگاہ ہے وہاں ابھی ان کی نیوی جو ہے وہ موجود ہے. تو بہرحال اس صورتحال کے اندر جو درپیش ہے, اگر یہ غلطی کرتا ہے امریکہ تو پھر دوسرا مطلب وہ بھی قرب بھی تو زیادہ تر مسلمان ہی ہوں گے جو مریں گے. آپس میں مسلمانوں کو لڑوائے گا, اپنی فوج یہ نہیں اتارے گا. اچھا خان صاحب, اپنی فوج نہیں اتارے, اپنے لوگوں کی تو بڑی قیمت ہے. ابھی چند لاشیں گئی ہیں تو وہاں پہ کھلبلی مچی. یہ بتائیے جو اصل اس وقت 1 کروڑ یہودی ہے اور مسلمان پتہ نہیں کتنے ارب ہیں کتنے ہیں, ان کو آگے لگایا انہوں نے, تو کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے یا یاشی میں پڑھ کے اور انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی؟ دیکھیں, شروع سے ہی جو یہودیوں کی پالیسی تھی اس کا توڑ اسی وقت ہی کیا جانا چاہیے تھا. جسے بھی اسرائیل بنا تھا اسی وقت ہی کہا کہ صلی اللہ صاحب نے بھی تقریب میں بات کی تھی کہ جو یہودی جو مسلمان یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں یہ غلط اقدام کر رہے ہیں. اس وقت بھی اگر یہودیوں کو وہاں آباد نہ ہونے دیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی مشترکہ پالیسی ہم نہیں بنا سکے
سارے جو ہیں وہ امریکہ کی طرف جھکتے رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اور امریکہ نے ہمیشہ یہودیوں کو یا اسرائیل کو جو ہے اہمیت دی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مسلمان ایک مشترکہ پالیسی اختیار نہیں کر سکے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں اس جنگ سے پہلے جو کچھ ہوا 1-1.5 سال پہلے، تب عرب ممالک کے اندر جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کو بھی اسرائیل کے تعلقات بحال کروائے گئے، سفارت خانے کھولے گئے، تجارت کھولی گئی، ٹورزم کھولا گیا، اور آخر رزلٹ جو تھا یہ تھا کہ بھئی وہاں پہ ایک بڑی لڑائی ہوئی. اگر ان کے درمیان یہ خلیج قائم رہتی تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو کچھ ایران کے لیے کے خلاف انہوں نے قدم اٹھائے ہیں عربوں نے یا خلیج ممالک نے اپنے اڈے وغیرہ دینے کے لیے، وہ اس وقت نہ دے پاتا. لیکن انہوں نے پہلے ایک ایسا ماحول، یہ سب باتیں جو ہیں سیاسی ہے، اور مسلمان سیاسی دماغ نہیں رکھتا، جو حالات نے ثابت کیا ہے. صحیح یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بھائی، اور جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ مار کھاتے رہے اور کھاتے رہیں گے. اور ابھی مزید مسلمانوں میں ایسی قیادت پیدا نہیں ہو سکی جو ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک پورا سیاسی دین رکھتی ہو. ہاں سر، قیادت پیدا بھی نہیں ہوئی اور قیادت پیدا ہونے بھی نہیں دی جاتی نا. نہیں، ہمارے پاس نہ ہم نے اس طرف توجہ دی ہے. لیکن یونیورسٹیاں قائم کرنے میں یا بچوں کو پڑھانے کے اندر تو کوئی ایسا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. لیکن یہ کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، ہماری قیادتوں نے توجہ نہیں دی. انڈیویجل تو لوگ یقین پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے مسلمان پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایز اے حکومت یا ایز اے سیاسی قائدین جو تھے انہوں نے اس کا احساس نہیں کیا. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سعودی عرب اور راضی ہو گیا، اگر یہ عرب ممالک راضی نہیں ہوتے، ایک جنرل ہے انگلینڈ کے، اب ریٹائر ہیں، کچھ اور بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم بننے جا رہی ہے، اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ امریکہ اس ایسے حالات میں وہ تمام قدم اٹھائے گا اور ایران بھی اٹھائے گا. اگر یہ تیسری جنگ بن جاتی ہے، جہاں پہ ابھی آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ مسلمان جو ہے وہ امریکہ کے آگے جھکتے ہیں، لیکن یورپ بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا روس کے ساتھ، جس طرح اس نے کہا گیس ہم بھی بند کر رہے ہیں، ادھر سے قطر بھی بند کر، تو امریکہ جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، روس کے ساتھ کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں؟ کس سے بات چیت کریں؟ نہیں، روس کے صدر کے ساتھ بات چیت کرے. یوکرائن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرائن جنگ جو ہے وہ جس طرح دھیان دوسری طرف لگ گیا تو وہ تو روس قبضہ کر لے گا مکمل یوکرائن پہ آنے والے دنوں میں، کہ مشکل ہے؟ دیکھیں، ابھی تو جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں گئی ہوئی ہے. ابھی تو کوئی وہاں یہ نہیں کہ امن ہو گیا یا وہاں حملے نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ اس وقت غزہ کا معاملہ بھی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور وہ بھی. لیکن اگر یہ ایسی یہاں پر فائٹ ہوتی ہے اپنے فارس کے اندر، امریکہ داخل ہوتا اپنی نیوی لے کے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ عالمی جنگ چھڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اور اس کے اندر پھر ایسے تمام ممالک جو ہے، چاہے یوکرائن ہو، یہ سب رگڑ دیے جائیں گے. جو کچھ روس سے حاصل کرنا ہے وہ بھی اسی سے موقع جو ہے فائدہ اٹھائے گا، اور جن ممالک کو چاہتے ہیں ہتھیانا وہ ہتھیا لے گا. میرا سوال یہ تھا کہ یورپ کیوں نہیں کوشش ابھی تک کر رہا کہ روس کے ساتھ اپنے یورپ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے. یورپ کی سارے ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جنگ ہمارے دروازے کی طرف نہ آ جائے، کیونکہ ان کے پاس ابھی جنگ لڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس لیے یورپ جو ہے وہ ابھی تو جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ ایک درمیانہ رویہ ہے کہ بھائی نہ امریکہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ باقی دنیا جو ہے ان کو وہ ناراض کر کے تو اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہاں صاحب، ہمارے پاکستانی لوگ جو یورپ میں ہیں وہ مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی، خوف زیادہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ یورپ تک پہنچ جائے گی. کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مزید جنگ جو ہے تیز ہوگی تو یہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ یورپ تو اس معاملے اس وقت ایکٹیو ہے جنگ کو رکوانے کے لیے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایکٹیو، اس طرح یورپ کے بعض ممالک جو ہے بہت ایکٹیو ہیں جنگ کو رکوانے کے لیے. یورپ کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے. خاصر ایک آخر پہ یہ بتائیے کہ واقعی یہ اسرائیل میں تباہی مچی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، ہاسپٹلوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے،
اور مزید اس میں تیزی آ رہی ہے، اور ہر جو بیان آتا ہے آرمی چیف کا جو ایران کے ہے کہ اب ہم بتائیں گے اگلا حملہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا نقصان تو جو ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی اس وقت پریشان ہے کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گئی۔ اسرائیل کی عوام بہت پریشان ہے، ظاہر ہے شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں لوگ وہاں جانے کے لیے، سوال یہ کہ اب جائیں کہاں، بیروت جائیں، یہ تو سارے دشمن ملک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، لیکن یہ کہ شہر کو خالی کر رہے ہیں صحیح ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تو نکل گئے دوسرے ملکوں میں یا امریکہ وغیرہ کے لیے۔ اچھا یہ بھی خبر ہے کہ جی جی تہران سے بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکل گئے ہیں اور بلڈنگیں خالی پڑی ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں۔ خان صاحب یہ دیکھیں اپنے آپ کو سیو کرنا تو ہر شہری کا حق ہے نا، بالکل، تو اس کے اندر اگر وہ شہر چھوڑ کے تو دیہاتوں کی طرف نکل جاتا ہے تو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے۔ جی خان صاحب دبئی سے بھی بڑی دنیا کہتے ہیں جو آئے ہوئے تھے تتر بتر ہو رہے، دبئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں دبئی کو بارے ایک ڈھانچہ تو لگا ہے، جس طریقے سے جنگ میں پھیلی اور انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور وہاں پہ جو بلڈنگوں کی جس طرح لرزتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ وہاں بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہاں سے بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ اور بھی ایک فلم دکھائی گئی تھی بی بی سی میں کسی نے کہ راس الخیمہ جو ہے وہ حالانکہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن کس قدر دنیا جو ہے وہ دبئی سے نکلی راس الخیمہ میں جا کے آباد ہو گئی ہے، ہوٹل وہاں کے بھرے ہوئے ہیں، سڑکیں لوگوں کی بھری ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی سیفٹی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن بہرحال دبئی کی حکومت کو یا یو اے ای کی حکومت کو اس جنگ سے ایسے نقصانات ضرور پہنچیں گے جو دور اثر رکھنے والے ہوں گے۔ اچھا جی ابو ظبی پہ بہت زیادہ یہ مسائل جا رہے ہیں، دبئی سے زیادہ ابو ظبی میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اسی طرح بحرین، خاصا بحرین کو بڑا نشانہ بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے مگر جہاں بھی امریکن ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے کہ امریکن بیسی سے دور ہو جائیں، تو کہاں دور ہو جائیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو بحرین کے اندر جو ہے شیعہ زیادہ ہے آبادی کے اندر، لیکن بحرین کیونکہ وہاں پر اس کا امریکہ کا اڈا ہے اور بہت زیادہ امریکہ ہمیشہ سے کلوز رہا ہے امریکہ سے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں یا جہاں ان کے پاس اطلاعات ہوں گی امریکہ ایران کے پاس کہ بھائی یہاں سے اڑتے ہیں، یہاں پہ اڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ زیادہ میزائل جو ہے وہ پھینک رہا ہے۔ پاکستانی عوام کے کیا خیالات اس جنگ کے بارے میں؟ پاکستان کی جنگ کے بارے میں ظاہر جنگ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اب یہ لوگ فیل کرنے لگ پڑے ہیں کہ بھائی اگلی باری پاکستان کی ہے۔ پہلے تو لوگ اس طرف نہیں آتے تھے، وہ تو کہتے ہیں ہماری اتنی مضبوط فوج ہے اور کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب لوگوں کو بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی یہ ایک باری باری مسلمان ملکوں سے قبضہ کرنے کے بعد اس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں جو جہاں چین کے سر پر بیٹھنے کے لیے، اور اسی لیے اب ملک کے لوگوں کو جو ہے فکر ہونی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی اب ہم بھی جو ہے ان امریکہ کے نشانے پہ ہوں گے، یا تو اس کی بات ماننی پڑے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ مان تو رہی ہے، اور کیا بات خاصا مان تو رہی ہے، جو وہ کہتا ہے جی سر تو چل رہا ہے، تو اور کیا مانیں آپ؟ حکومت ہے جو حکومت اور یا اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی تک چل رہی ہے، لیکن جب اصل بات کھلے گی، چین کے ساتھ تو کوئی بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا نا، چین نے جو پاکستان کی مدد کی ہوئی ہے اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ ہے کہ بھائی چین کو ہم ناراض نہ کریں، تو اس لیے یہ چاہتے یہی ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس کا ایسا حال موجود ہو کہ بھائی افغانستان میں بے قبضہ کر لے دوبارہ جا کے امریکہ، لیکن پاکستان کے اندر لوگوں کی نہیں چاہتے کہ بھائی امریکن پالیسی، عوام نہیں چاہتے کہ بھائی امریکن پالیسی یہاں پر دوبارہ قبضے میں امریکہ کے قبضے میں چلا جائے ملک۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ پاکستان نہیں چاہتا جی، مگر جو آنے والے حالات ہیں، امریکہ، ہمارے لوگ تو سوچتے ہیں نا کل کا کھانا یا پرسوں کا کیا کھانا، امریکہ بڑی لمبی سوچتا ہے، پلان بن چکا ہے، اور 2030 سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پہ نقشہ چینج ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔